अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम और सियासी गहमा गहमे जारी है। जैसा कि आप बयानात सुन रहे थे, पीटीआई की तरफ से अपने शिकवे शिकायत दिल में रखे हुए इलेक्शन मुहिम का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर तनकीद करके अपनी मुहिम को चला रहे हैं। आज जो अहम डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि नून लीगी क़यादत ने बिलावल भुट्टो साहब के जो मुसलसल तनकीद जारी थी उनकी तरफ से, उसको पहले तो नज़रअंदाज कर रही थी नून लीग की क़यादत, लेकिन आज फ्रंट फुट पर आते हुए उनको जवाब दिया है पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ ने भी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, नाम बिलावल भुट्टो साहब का लिए बगैर उनको मुखातिब किया और कहा कि सियासी कैदी ना बनाने का जो बयान देने वाले मेहरबान हैं उनसे कहता हूं कि ये ऐलान भी कर दें कि ज़ाती जेलें भी ख़त्म कर देंगे। मरियम नवाज़ ने भी अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने भी नाम नहीं लिया जैसा कि आप सुन रहे थे, लेकिन कहती हैं कि एक शख्स पंजाब में आकर कह रहा है कि नवाज़ शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। 15 साल सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने को 15 मंसूबे भी नहीं हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने जवाबी वार किया, कोई ख़ास लिहाज नहीं किया बल्कि 2-4 कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने मियाँ साहब पर शदीद तनकीद और तंज भी किए और कहते हैं कि कैसा शेर है जो कहता है कि कोई और मेरे लिए शिकार भी करे और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त भी करे और फिर जब सब तैयार हो तो फिर बादशाह की तरह बाहर आ जाएं। साथ ही उन्होंने नून लीग के वर्कर्स को आज एक बार फिर से मुखातिब किया और कहा कि आपने वोट को इज्जत दो का नारा उठाकर जुल्म भी बर्दाश्त किए, मगर आपकी जमात ने अपना नज़रिया छोड़ दिया है, इसलिए आप तीर को वोट दें। सिर्फ यही नहीं, बिलावल भुट्टो ने पीटीआई के कारकुनान को भी एक मशवरा दोबारा से दिया है और कहते हैं कि किसी आज़ाद को वोट देकर अपना वोट ज़ाया मत करें बल्कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें। वो ये कह रहे थे कि आज़ाद को वोट देंगे तो ये नून लीग की तरफ जाएगा आपका वोट। ये सूरत हाल है इन दो जमातों के दरमियान सियासी बयानबाजी की। इसके ऊपर आज हम तफसीली तौर पर बात करेंगे कि इसको सिर्फ एक इलेक्शन के बयानात और बयानिए के तौर पर ही देखा जाए या उससे बढ़कर देखा जाए जिस किस्म की तनकीद की जा रही है। इस सब के बाद जो बिलावल साहब अट्रैक्ट कर रहे हैं पीटीआई के वोटर को, अडियाला से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल आया है। बानी पीटीआई ने जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वाज़े तौर पर कहा कि हम हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दें, ये सब एक है, पीडीएम में मिलकर इन्होंने हुकूमत बनाई थी। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करते हैं और बिलखुसूस अब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब को के हवाले से कहा जा सकता है कि वो इस सूरत हाल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, गाहे बगाहे अपनी तशवीश का भी इजहार करते हैं। एक बार फिर उन्होंने ये बात कही है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये आज नैब, पुलिस और एंटी करप्शन के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हो रहा है और तशवीश है उनको इस बात पे कि उनको ख़ास स्टेबिलिटी आती हुई वो नहीं देख रहे अगर इसी तरह मामलात आगे बढ़े। क्या दुरुस्त है उनकी तशवीश? हम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब भी लाहौर से मौजूद हैं और आप भी गहरी नज़र रखे हुए हैं इलेक्शन अमूर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमें इस प्रोग्राम में अहमद पनसोटा साहब भी ज्वाइन करेंगे जो माहिर कानून हैं और तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आजकल आपको हर टॉक शो में सिमिलर सवालात का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ सूरत हाल ही ऐसी है। अगर बुनियादी तौर पर हम ये डिस्कस करें, जो हालात हम देख रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन्स पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब बाकायदा तौर पर ज़ोरों शोर से जारी हैं, लेकिन पीटीआई मंजर से गायब है। आज़ाद हैसियत में जिस तरह से भी मामलात को आगे चला रहे हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन्स पर भी नज़र नहीं आ रही पीटीआई और उस तरीके से खुलकर खेल भी नहीं रही है। इनको हम कह सकते हैं एक मुतवाज़ी बैलेंस्ड हालात इलेक्शन की तरफ जाते हुए? नहीं, ये वैसे ही हैं जैसे 2018 के थे। उस वक्त पीएमएलएन के साथ हो रहा था। आज जिस पार्टी के साथ हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, उसको वो कह रहे हैं कि ये फ़कीदुल मिसाल है। 2018 में भी इसी तरह कहा जाता था कि जब नवाज शरीफ को जेल में भी डाला गया, सज़ाएँ भी दी गई और कानून जो था ही नहीं, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से जैसे किया गया। तो मैं तो इसको कह रहा हूँ कि ये है मकाफात अमल। जो खान साहब ने उस वक्त चाहा, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके हवाले कर दिया, पेश कर दिया। उनकी उस वक्त अदलिया भी उनके साथ ताबे फरमान थी, मौजूद थी उनके साथ। हर तरह की सहूलत दी गई, लेकिन वो कुछ डिलीवर वन पेज, जो ओरिजिनल वन पेज है वो था, कहने की हद तक नहीं था। उसमें भी वो ऐसे लोगों को ले आए जो सबसे पहले उनको छोड़ के भाग गए। इस वक्त कहने की हद तक है वन पेज? नहीं, इस वक्त पेज नहीं है अभी। मैं आपको देखें, इस वक्त गवर्नमेंट कोई नहीं है कि जैसे इमरान खान साहब आगे थे, एक अदलिया थी, एक फौज थी और वो गवर्नमेंट को रन कर रहे थे। मैसेजेस क्या थे? पहले 100 दिन नहीं छेड़ना, फिर कहा 6 महीने कुछ ना कहो इन्हें, फिर कहा कि 1 साल तो दो इन्हें। ये मैसेजेस मीडिया को आते थे। आज अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट सामने मौजूद नहीं है, एक इलेक्शन हो रहा है। मैं तो उससे अगली बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट मौजूद है जिसको बी टीम कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून। नहीं, देखे ना, बी टीम कहें या सी टीम कहें, उस वक्त फिर क्या था? उस वक्त निगरान वजीर आला कौन थे पंजाब के? वो किसके सहूलतकार थे पिछले इलेक्शन में?
وہ انہی کے تجزیہ نگار تھے, انہی کے سہولت کار تھے. آپ پروفیسر کے لفظ کے ساتھ غیر جانبداری نہیں جوڑ سکتے اپنے ساتھ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ ماہر بن جائیں کسی چیز کے, باہر تو فوجی جرنیل جو آ کے بیٹھتے تھے وہ ڈیفنس امور کے ماہرین ہو سکتے ہیں, وہ سیاسی امور پہ بات کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ صرف تجزیہ کار لکھ دیں گے. آج کل بھی ڈیفینیشن خراب ہی ہے. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, پھر صرف تجزیہ کار نہ لکھیں, پھر وہ دفاعی امور کے ماہرین تھے اور وہ سیاست پہ بات کرتے تھے. یہ میں جس کو مکافات عمل کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں چل رہی ہیں. اصل ایشو یہ تھا کہ خان صاحب نے کیا سیکھا. نواز شریف نے تو سیکھا ہے نا, تیسری دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ اگر وہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی یا اپنی پارٹی کو لانے کی کر رہے ہیں, تو انہوں نے جہاں اپنے ووٹر کو, اپنی پارٹی کو قائم رکھا, وہاں انہوں نے بات چیت کو بھی جاری رکھا. سیاسی پارٹیوں سے بھی جاری رکھی بات, اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہوئی. آپ مجھے بتائیں, خان صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا ہی بات ان سے جن کے پاس طاقت ہے. اب اگر وہ طاقت آپ سے بات نہیں کر رہی بلکہ وہ نوجوانوں کے پاس بھی جا کے یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں میاں صاحب کی جماعت بار بار کہہ رہی ہے کہ جو کل مریم صاحبہ نے کہا کہ جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ہم نے نہیں کیا, انہوں نے خود کیا, تو وہ پھر ان سے کیوں بات کریں گے, وہیں پہ بات کریں گے. 9 مئی پی ٹی آئی نے خود کیا, کسی اور نے نہیں کیا. دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے پہ. جب میں الیکشن کا کہتا تھا نا 30 اپریل کو نہیں ہونے, 14 مئی کو نہیں ہونے, اور جب سپریم کورٹ نے 27 صفحے کا فیصلہ دیا تو وہ کہاں ہم فیصلہ لے جائیں. انہوں نے کیا لکھا اس فیصلے میں, مطلب کہانیاں نہیں ہوتی. سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے نہال ہاشمی توہین عدالت میں بند, جناب توہین عدالت میں 5 سال کے لیے طلال چودھری, دانیال عزیز فارغ, تو کیوں نہیں دی توہین عدالت کی سزا؟ اگر یہ کام اس وقت وہ کر رہے تھے, وہی عدلیہ تھی, نہیں کیا, تو آج تفصیلی فیصلہ بھی آگے جب ہم بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے, اور آدم نذیر تارڑ نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن ایکٹ میں مانیٹرنگ جو ہے الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی نے ڈلوائی تھی. اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مزید آج 37-38 صفحے کا اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ آ گیا ہے, اور اب ہونا ہے ریویو. اس کے اوپر اپیل تو نہیں ہونی, ریویو ہونا ہے. ریویو کے اوپر بھی کل علی محمد خان صاحب نے ہم سے کچھ گفتگو کی تھی, آگے جا کے اگر آپ اجازت دیں میں اس پہ آتی ہوں. نظامی صاحب, آپ نے عامر رانا صاحب کی گفتگو سنی, ان کی ایک غیر متزلزل رائے ہے جو جب جیسے جیسے حالات آگے بڑھ رہے تھے یہ انہی خیالات کا آپ اظہار کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکشن ریپلے ہے 2018 کے الیکشن ماحول کا؟ آپ کے خیال میں بھی ایسی ہی بات ہے یا حالات اس سے زیادہ ابتر ہیں اس وقت؟ جی بہت شکریہ. مجھے اس سٹیٹمنٹ سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ یہ مفاقات عمل ہے یا 2018 کی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے, اور ہم 2018 کے حوالے سے تو یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ اس وقت میسیجز آتے تھے کہ 100 دن بات نہ کریں, 6 مہینے بات نہ کریں, لیکن جو آج میسیجز آتے ہیں ہم ان پہ بات نہیں کرتے. سو میرا خیال ہے یہ جو سلیکٹیو پرسیپشن ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. مفاقات عمل بالکل نہیں. اس وقت بھی اداروں کی غیر قانونی غیر آئینی مداخلت تھی, آج بھی وہی ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ملتان میں سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی وہ الیکشن میں تھے, الیکشن پروسیس کا حصہ ہیں, مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ الیکشن میں آئے ہیں آزاد حیثیت میں, کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا. جیسے ہی ان کے داماد کو تحریک انصاف کی حمایت ملی ہے, ٹکٹ نہیں ملی, حمایت ملی ہے, تو اس کے بعد ان کے گھر پہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے, ان کے دروازے توڑے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب پولیس 2018 میں گھروں کے کموڈ نہیں توڑتی تھی, پنجاب پولیس 2018 میں برتنوں کی الماریاں نہیں توڑتی تھی. تو یہ معاملہ میرا خیال ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے. ہمیں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کی بجائے جو موجودہ دور کے غیر آئینی اقدامات ہوتے ہیں ان پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آج بھی یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جھنڈے کو نہ ٹی وی پہ دکھایا جائے, اخبارات میں اس کا نام نہ لیا جائے, ان کے امیدواروں کو آزاد دکھایا جائے. سو یہ آج کی چیزوں پر میرا خیال ہے تبصرہ زیادہ ضروری ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صاف و شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہاں بالکل ہی, آپ دونوں کی مختلف ایک دوسرے سے رائے ہے, اور ہمیں احمد پنسوٹا صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ مختلف کہیں. پنسوٹا صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں. آج بیٹ کے نشان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو تفصیلی طور پہ جاری ہوا ہے, اس پہ آنے سے پہلے یہ ہم بنیادی سوال یہاں پر ریز کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ عامر الیاس رانا صاحب اور ماجد نظامی صاحب ہیں, مختلف رائے رکھتے ہیں دونوں کہ کیا یہ جو ماحول ہے یہ ماضی سے مختلف ہے جو الیکشن کا ماحول تھا 2018 میں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کورس کریکولم سارا وہی ہے جی, اور ہمیشہ میں ہر دور میں جو الیکشنز ہوتے ہیں ان الیکشنز میں آئی تھنک جو ریسیونگ اینڈ پہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. 2018 میں پی ایم ایل این کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے, اس سے پہلے کسی دور میں پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے,
اس سے پہلے کسی دور میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے. لیکن وہ جو ایک سچویشن ہے نا جی، لیول پلینگ فیلڈ جس کو ہم بولتے ہیں، جس کے لیے تگ و دو کی بھی جاتی ہے، وہ ہر دور میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی فارم میں نہیں ملتی. اس وقت بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے شکایات آ رہی ہیں، اور ان شکایات کی جینوٹی جو ہے اس کا آف کورس بیسٹ جو ہے جرنلسٹ جو ہے اس کا احساس کر سکتے ہیں، سچویشن بتا سکتے ہیں. بٹ یس، ایک ڈیفیکلٹ ٹرف ضرور ہے کھیلنے کے لیے. اور وہ ڈیفیکلٹ ٹرف ایک تو وہ ہے جو چیزیں آن گراؤنڈ ہو رہی ہیں، جس کے اوپر آف کورس وی کین اگری اور وی کین ڈس ایگری. چھاپے کی بات کی اور ساری چیزوں کی بات کی، کریک ڈاؤن کی بات کی. تفصیلی فیصلہ سمبل کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں یہی زیادہ بڑی مشکل ہے. جس پارٹی کے لیے مشکل ہے وہ پی ٹی آئی ہے، ان کا الیکشن سمبل جا چکا ہے. تفصیلی فیصلے کے اندر بھی انہوں نے الیکشن ایکٹ کا ہی حوالہ دیا ہے. ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ الیکشن ایکٹ کی ایک سب کلوز ہے، وہ بھی اس بات کو ڈیفائن نہیں کرتی کہ الیکشن سمبل لینے تک کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس یا نہیں. لیکن اب یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ عدالتی فیصلہ کن بیسس کے اوپر آیا ہے. ہم نے کل علی محمد خان صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ریویو میں جانے کا فیصلہ تھا وہ ہم ریویو میں جائیں گے اس فیصلے کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹائم ہے ان کے پاس کہ یہ چیزیں ریورس ہو سکیں کسی حد تک ان کے لیے الیکشن سے پہلے یا اس کے بعد بھی، جو پارٹی افیلیشن اور ڈیفیکشن کا معاملہ ہے؟ آپ نے اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن آف کسی کی بھی قانون کی کرنی ہو نا جی، تو اس قانون کو اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کر کے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو جورسپروڈنس ڈیولپ ہوتی ہے چیزوں پر، اس کی کوئی منطق، کوئی لاجک ہوتی ہے. 1989 کا ڈیسیجن بے-نظیر بھٹو کیس، کام پاکستان میں پہلے بھی ہو چکے ہیں نشان واپس لینے والے، اور اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر لکھا ہوا ہے پیراگراف میں کہ جو الیکشن سمبل ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ سمبل ہے، تاکہ وہ ان کو ڈسفرینچائز نہ کیا جائے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے آپشن کو چوز کرنے کے لیے ان کے پاس آسانی ہو. تو لہٰذا انڈر اینی سرکمسٹانسز واٹس ایور وہ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ نہیں لیا جا سکتا. اب جس طرح اس کی تشریح کی گئی بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جس طرح بینچ فارمیشن، اس پر چیف جسٹس صاحب کا اپنا ہی ویو ہے پرانا کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سینئر اور ایک بڑا بینچ بیٹھ کے اس طرح کے کیسز کو سنے، لیکن اب آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ خود تو وہ بیٹھتے ہیں بٹ جونیئر موسٹ ججز کو بٹھا کر اس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. مجھے ججز سے بھی اعتراض نہیں ہے. جو ججز اس کی ریزننگ دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک سمبل کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، سیپریٹ کرنے کے لیے سیگریگیٹ کر دیا پولیٹیکل پارٹی سے، یہ ریزننگ سسٹینیبل نہیں ہے. جو الیکشن لاز سارے ہیں اس کو اگر آپ نے سم اپ کرنا ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی ڈسفرینچائز نہ کریں، کسی بندے کو بھی کوشش نہ کریں کہ اس کو روکا جائے الیکشن کے پروسیس میں آنے سے. یہاں تو ایک پولیٹیکل پارٹی سے سمبل لے لیا، اور اس سے اگلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسی پولیٹیکل جماعتی کے جماعت کو جو آپ دے رہے ہیں سمبلز، اب وہ سارے کے سارے ایز آزاد امیدوار دے رہے ہیں. یہ ایک اور انیملی کریٹ کرے گا. کیا وہ کل کو آزاد امیدوار ہوں گے جب الیکشن جیت جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی، یا کل کو ان کی کوئی سچویشن اور ہوگی؟ کیونکہ اگر وہ آزاد امیدوار تصور ہوں گے تو آرٹیکل 63A جب آئین میں لایا گیا تھا 18ویں ترمیم میں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیفیکشنز نہ ہوں، لوگ ادھر ادھر مت جائیں. تو وہ ساری چیز سامنے آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا ہے غالباً سلمان راجہ صاحب نے بھی اور ایک اور صاحب نے بھی. ادھر یہ والی کلیئرٹی ضرور ایٹ لیسٹ آ جائے کہ ایز پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ رہے ہیں، ورنہ تو یہ سارے کا سارا ہماری جتنی جورسپروڈنس ہے سبجیکٹ پر اس کے خلاف ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. رانا صاحب، یہ جو بات ابھی منسوٹا صاحب بھی کر رہے ہیں، ڈیفیکشن کے اعتبار سے میں بہت سے لوگوں کو سنتی آئی ہوں، بہت کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ آزاد امیدوار مل جاتے جا کے تو وہ ڈیفیکشن ان کے اوپر لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے. آپ کو ان آزاد امیدواروں کی آزادی ہے ان کو آگے فیصلہ کرنے کی، یا یہ پارٹی کے انڈر ہی آپریٹ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں جو منسوٹا صاحب نے بات کی. میں شاید پہلا آدمی ہوں گا جو 13 نومبر کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے سمبل چلا جائے گا، اور میں نے مثال دے کے یہ بتایا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے 11 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ آپ پارٹی اور سمبل نہیں لے سکتے. لیکن جو بقول مریم نواز کے کہ جو عمران داری سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی، اس میں ثاقب نثار صاحب نے 3 رکنی بینچ کے ساتھ نواز شریف کو تایات نائل کیا، پارٹی سمبل لیا سینٹ میں، اور وہ نوٹیفیکیشن آج تک موجود ہے. میں نے یہ 13 نومبر کو بات کہی تھی، اور مجھے خدشہ ہے کہ ان سے جائے گا. یہ سارے کے سارے بڑے بڑے لائرز ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو کام انہوں نے اپنی سہولت کے لیے کرایا تھا، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ مقافات عمل ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اب عامر صاحب، یہ آپ کہتے ہیں جو سارا کچھ ہوا یہ لیگل بیسس کی بحث ختم ہو گئی، یہ ساری کی ساری جو نون کے ساتھ ہوا وہی ہو گیا ان کے ساتھ. پی ٹی آئی جو کرایا گیا وہ بھگتایا جا رہا ہے. اب وہ جو نظامی صاحب کہہ رہے ہیں بڑے محترم ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ میں اپنی بات پہ قائم ہوں. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ آپ کے چینل پہ جا رہی ہے. اس وقت یہ نہیں جا سکتی تھی بات کہ آپ کسی کو 6 مہینے 3 مہینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، پابند کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا. اس وقت وہ سینا گزٹ میں چلتا تھا، اب وہ لائیو چلتا ہے. وہ پی ٹی آئی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی. یہ فرق ہے.
جو بہت ہی بنیادی قسم کی چیزیں. ابھی دیکھیں عامر صاحب, جب ہم بات کر رہے ہیں خبر ملتان سے جس کا ذکر نظامی صاحب بھی کر رہے تھے کہ نہ صرف ان کے ورکر کنونشن پہ ہاشمی صاحب ایک بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, ان کے گھر کے اوپر بھی ہوا, حماد اظہر نے بھی گھر کے ویژولز جاری کر 9 مئی اس کو آپ نہ بھولیں, جاوید ہاشمی صاحب مرضی سے پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے, مرضی سے نون میں آئے, مرضی سے واپس چلے گئے. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں ان کو کوئی نہیں لے رہا, ان کو نون نے لفٹ نہیں کرائی, ان کو نون نے لفٹ نہیں کرائی. وہ سینئر سیاستدان ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اپنی مرضی سے اپنی رضامندی سے پارٹی چھوڑ کے گئے. ان کے دل میں آیا, انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ اس وقت, اور ریزائن کیا بڑے آنریبل انداز سے قومی اسمبلی سے, کہ میں چونکہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں. ان کی پوری پارٹی جو آج سارے سمبل ہیں اس وقت, پتہ نہیں ہم کتنی بڑی اس قومی یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایک نے بھی ریزائن نہیں کیا اور سارے وہیں بیٹھ گئے, تنخواہیں بھی وصول کی. اس وقت اکیلا جاوید ہاشمی تھا. وہ ایک اپنی جگہ آنریبل بات تو ہے. ہو سکتا ہے آج بھی آنریبل بات ہی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آج کہہ رہے ہیں ان کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لفٹ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آنریبل نہیں ہے, لیکن چونکہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں چلے گئے, فلانے میں چلے گئے, یہ ساری چیزیں جب آپ 9 مئی میں کہتا ہوں نا, تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جس کے پاس طاقت ہے میں بات بھی اس سے کروں گا. وہ کب سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا یہ کیس نہیں ہے, میرا کیس آف سٹڈی بھی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میں حقائق بتا رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. روکنا کس کا کام ہے؟ وکلا کی اتنی بڑی ٹیم تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سمبل آپ نے لیا, اس وقت سینٹ کے فیڈریشن کے الیکشن تھے, وہ یہی بات تھی. آج آپ چیخ رہے ہیں نا, آج آپ دیکھ لیں وہ آدم نذیر تارڑ کا بیان آیا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم انہوں نے کرائی, پی ٹی آئی نے, کہ الیکشن کمیشن اس کو مانیٹر کر سکتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو. آج سپریم کورٹ نے اسی پہ فیصلہ دیا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے کبھی کوئی چیز آپ کی حق میں تھی, الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ چلتا تھا. میں چاہوں گی رانا صاحب, میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس پہ اس انداز میں بھی سننا چاہوں گی. پی ٹی آئی کیا کرتی رہی یا کیا کہتی رہی, اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے اور نون لیگ کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے, اصول کی بیسس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلی دفعہ ہوا وہ ہائر انٹینسٹی کے ساتھ اس بار ہونا چاہیے, ورنہ اگلی بار کہیں اس سے زیادہ مل کے اور بھی زیادہ چیزیں خراب نہ ہو, خدا نخواستہ. چھوٹا سا سوال آپ کا تھا نا کہ ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جو جیت جائیں گے. میری اپنی اوپینین ہے, میں لائر نہیں ہوں لیکن ہم سمجھتے ہیں, طالب علم ہیں, یہ جب جیتیں گے تو آزاد جیتیں گے. یہ ان کو جو الیکشن کمیشن نے روکا تھا نا کہ آپ نظریاتی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے کیونکہ آپ نے فارم میں پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا, اور یا تو آپ کا نظریاتی کے ساتھ معاہدہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو جاتا, پھر آپ ٹھیک تھے کہ آپ جس مرضی ایک الائنس کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جب آپ کو یہ الیکشن کمیشن کی حد تک تھا, پھر رات کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ آپ کا سمبل بھی نہیں ہے, آپ اب جو بھی ہیں آزاد ہیں. اب یہ لیگل بیٹل جائے گی سپریم کورٹ میں, چاہے آپ سلمان اکرم راجہ ہائی کورٹ میں بھاگ جائیں یا کسی اور پشاور ہائی کورٹ میں لوگ چلے جائیں, یہ انٹرپریٹیشن پھر فائنل سپریم کورٹ کو ہی کرنی ہے. سلمان صاحب کو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں. ہاں, یہ الیکشن کمیشن کہے گا, آپ کو سپریم کورٹ نے پارٹی اور سمبل سے ختم کر دیا, اور آج تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, تو یہ سپریم کورٹ میں جا کے ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, 3 دن ہوں گے ٹوٹل فیصلہ کرنے کے لیے. ان میں سے کتنے لوگ پی ٹی آئی کو بطور پارٹی جوائن کر سکیں گے, ایک سوال, کیونکہ مخصوص نشستوں کا فائدہ اور نقصان ہے. اور اگر دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں, دیکھیں نا سینٹ میں جتنے لوگ نون کے جیتے, آج بھی سینٹ کی ویب سائٹ پہ وہ آزاد لکھے ہوئے ہیں, وہ مشاہد حسین و مصدق ملک ہوں, یہ سارے نون کے تھے, لیکن سینٹ نے آج تک ان کو آزاد لکھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, اصولی اور وصولی کی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے کہ کیا 9 نقد تھا اور 13 ادھار ہے. یہ سب چیزیں سامنے, سب باتیں آپ کے لیے مکافات عمل کی ہیں. نظامی صاحب, اب آپ سن چکے عامر صاحب کا رسپانس بھی اس کے اوپر. اب آزادوں کا جو سٹیٹس, آزاد امیدواروں کا, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جا کے سیٹل ہو پائے گا, لیکن پی ٹی آئی کا ایک کانفیڈنس ہے جو ہم بارہا ان سے سن رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, ایک طرف تو حلف لیے جا رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ ان میں سے کوئی وفاداری تبدیل کرے گا تو جائے گا کہاں, نکل کیسے سکے گا عوام میں اس کے بعد. سو آپ, یہ صحیح ہے ان کا یہ کانفیڈنس اس اعتبار سے؟ جی, میں اس معاملے میں تحریک انصاف کے اس کانفیڈنس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے 2018 میں جو مشکل آنے پر یا موقع ملنے پر فوراً چلے گئے. ہم نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جن لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا تھا, وہ تمام ایسے لوگ تھے جو پہلے پارٹی وفاداریاں بدلنے کے لیے مشہور تھے. ان میں چند ایک ایسے نام تھے جو خواتین کی نشستیں تھیں یا کچھ اور لوگ تھے جو پہلی دفعہ آئے تھے یا تحریک انصاف سے آئے تھے. تو تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہت خراب ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ پنجاب کی یا کے پی کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کئی ایسے بڑے نام ہیں, الیکٹیبلز ہیں کہ جن کی ایسی ہسٹری ہے.
تو اس لیے اگر تحریک انصاف کو اتنے زیادہ پریشر کے باوجود کچھ نہ کچھ پرفارم کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ جو پلان بی ہے کہ ان آزاد امیدواروں سے بات کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس میں ریاست کو کامیابی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ اویلیبل ہوں گے اور یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ جاری ہے کیونکہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کسی مناسب تعداد میں جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس کا پلان بھی کیا ہوگا. تو وہ یہ جو یہاں پہ 3 دنوں کی بات ہو رہی ہے انہی کے اندر یہ رابطے کیے جائیں گے کیونکہ اخلاقی طور پہ تو وہ تحریک انصاف کے پابند ہوں گے لیکن قانونی طور پہ وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. تو اس لیے اس کے اندر کافی اگر مگر ہے اور تحریک انصاف کو ایک اور مشکل صورتحال کا سامنا ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. اس پہ کچھ آپ رانا صاحب چھوٹی سی بات ایک نئی خبر آئی ہے چونکہ ورنہ آپ کا تو اگلے شو میں ہوگا. فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے. پچھلی دفعہ فوج پتہ کہاں تعینات تھی آپ کو پتہ ہے؟ الیکشن جہاں پہ ووٹ ڈل رہے تھے اس جگہ پہ اندر بھی تھے باہر بھی تھے اور جو پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی تھے, پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی باہر بھی, اور جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو موبائل سے روک دیا گیا تھا کہ آپ نہیں موبائل لے جا سکتے, حالانکہ وہ نمائندے ہوتے ہیں ان کے. پھر جو ٹھپے لگے وہ سارا فوج پہ الزام آیا. آج جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے نمبر 1 فوج پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہے, باہر بھی صرف وہاں ہوگی جو حساس قرار دیے جائیں گے وہ نہیں جائیں گے. یہ فوج نے سبق سیکھا ہے پچھلی دفعہ والا. الزام بھی لگ رہا ہے ان کے اوپر لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کی تعیناتی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. ہم پچھلی دفعہ اس پہ ہی بات کر رہے تھے کہ یہ, اور شہباز شریف نے پولنگ سے رات 12 بجے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جو ہے نا یہ دھاندلی کا پیش خیمہ ہے کہ آپ فوج کو اندر بھی لگا رہے ہیں اور باہر بھی لگا رہے ہیں, اور ہمارے سیریس کنسرن ہیں جو آپ پولنگ اسٹیشن کو پولنگ ایجنٹ کو کیمرہ بھی نہیں دے رہے. اب تو خیر بین ہے اس پہ لیکن فوج پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ ابھی نوٹیفیکیشن جو کل کیبنٹ نے اپروول دی تھی 245 کے تحت وہ الیکشن کمیشن نے تعینات کرنے کا آرڈر کر. پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. پنسوٹا صاحب, یہ جو آپ قانونی تو بات آپ سے ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہ سیاسی تبصرہ بھی اس کے اوپر پیش کریں جو پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس وقت سیاست کی جا رہی ہے بالخصوص بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے. آزاد کا حوالہ, آزاد امیدواروں کا حوالہ دے کر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان سب کو تو ہم اپنی طرف لے آئیں گے, آپ لوگ بھی ہماری طرف دیکھیں. اس کو سے کچھ اچیو کر پائیں گی یہ سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں ایک چیز پہلے تھوڑی سی ذرا کلیئر کر دوں لیگل, اور اس کے بعد میں آپ کی سیاسی بات کا جواب بھی دیتا ہوں کہ اس وقت ایک ڈائلیما ہے کہ یہ ضرور ہے کہ سمبل چلا گیا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹی آپ کی ختم نہیں ہوئی, اور قانونی پوزیشن بھی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوئی. تو اگر پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوئی تو اس کے جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنے اس کے اوپر نامینیشن پیپرز پہ لکھا ہے وہ کہاں جائیں گے؟ یہ لیگل پوزیشن ابھی الیکشن کمیشن نے کلیئر کرنی ہے آج سلمان راجہ صاحب کی پٹیشن کے بعد. اور پھر آف کورس رانا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ کلیئر ہوگا کہ کیا یہ پارٹی کے کینڈیڈیٹس فیلڈ ہوں گے یا یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لیٹ سے فار دا سیک آف آرگومنٹ ان کو انڈیپینڈنٹ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آف کورس تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو دانا ڈالیں گی اور کوشش کریں گی کہ جناب ان کا جو ووٹر ہے اس کو کسی نہ کسی طرح اپنی طرف لائیں, بیکاز پھر وہ اس ووٹر کی بھی جو رائے ہے, کچھ ووٹر تو بہت پکے ووٹر ہوتے ہیں بٹ دین دیر آر ووٹرز جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پارٹی کی نظریات سے جا رہے ہیں. اگر ان کو یہ احساس دلا دیا گیا کہ پارٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور آپ ہمیں دیں تاکہ آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو, تو وہ پھر سوئنگ ووٹ بھی آئے گا. دیکھیں بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے آدھا اور باقی ہاف رہتا ہے. اگر وہ ہاف بھی کر دیا گیا پھر تو یہ سارے کا سارا ڈیزائن اچیو ہو جائے گا. باقی رانا صاحب کی ایک بات سے تو میں متفق ہوں, میں نے سٹارٹ بھی بات کا آغاز وہاں سے کیا تھا کہ یہ کورس سلیبس ہے جو ہر دفعہ چینج ہوتا رہتا ہے, صرف اسٹوڈنٹس چینج ہوتے ہیں. سوال یہاں پر یہ ہے جو آپ کا میرے سے سوال تھا کہ میں تو صرف لیگل تجزیے کی حد تک بات کر رہا تھا کہ کیا قانونی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. جہاں تک کا فاتح عمل کی بات ہے وہ تو درست ہے کہ پاکستان میں جب ایک کام ہوتا آ رہا ہے تو وہ ڈفرنٹ پلیئرز بدلتے جا رہے ہیں, کام ایک طرف سے ہی ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے میں تو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں, جس طرح رانا صاحب نے بات کی اس طرح میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں پہلے ہوا, اور آج پاکستان تحریک انصاف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے.
اور وہ اگر نہیں ہوگا تو یہ نیکسٹ الیکشن میں کوئی اور ہوگا, اس سے الیکشن میں کوئی اور ہوگا. تو اس چیز کو آپ نے روکنا کسی نہ کسی سٹیج پر تو ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھا عمل ہے کہ آپ نے ملٹری کو اندر انسٹال نہیں کیا, تاکہ کل کو ان کو ایٹ لیسٹ آپ اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کر پائیں گے. لیکن کیا اندر سچویشن کیا ہوگی, کیسے ہوگی, وہ تو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ 70% جو ریٹرننگ آفیسرز کا جو بیہیویئر تھا یا جس طرح دیکھا گیا چیزوں کو, وہ تو اگر عدالتیں انٹروین نہ کرتی تو 95% کینڈیڈیٹس تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ویسے ہی فارغ ہو جاتے. بٹ اسٹل یہ الیکشن ایک انٹرسٹنگ ہوگا کہ 8 فروری کو کس طرح چیزیں کس سمت کی طرف جو جاتی ہیں. رانا صاحب, یہ جو بات ہے آپس میں بات چیت کرنے کی ہے ابھی پنسوٹا صاحب نے بھی, لیکن یہ ایک بیان اہم ہے اس سلسلے میں. کل کا آرمی چیف نے نوجوانوں سے خطاب کیا تھا یہاں اسلام آباد میں ایک ایونٹ میں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی جو کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے یہ لائسنس نہیں دے دیتی سیاسی گورنمنٹ کو کہ وہ مس گورن کریں, بیڈ گورننس کریں 5 سال پورے ٹینیور کے لیے. تو یہ جو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے اس کا براڈر جائزہ لیا جانا. آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں مقافاتی عمل کے, تو جب مقافاتی عمل کا پروسیس ہو تو یہ ایک براڈر جائزہ لیا جائے کہ کون کون اس میں انوالو تھا, کیونکہ یہ مس گورن 5 سال کرنے کا جو حوالہ دیا گیا اس میں تو پھر جو میاں صاحب نکالے گئے تھے جن کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, وہ بھی مس گورن کرنے کا الزام لگا کر کسی کو بھی 5 سال سے پہلے نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں, جو پنسوٹا صاحب نے میری بات سے ایگری کیا, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ کب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے لیے سپیس بنائیں گے. سر میں کہہ رہی ہوں سیاستدانوں سے اوپر کی بات نہیں ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں کب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے لیے سپیس بنائیں گے. جب آپ سب کی گفتگو کا محور گیٹ نمبر 4 ہوگا تو سپیس ان کے پاس ہے, ان کے پاس ہی طاقت رہے گی نا. آرمی چیف صاحب نے کہا ہے نا کہ طاقت جس کے پاس ہے وہ کرتا ہے, اور عمران خان آج کیا کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا محور جو ہے ہم اس سے بات کریں گے. جب بات ہی نہیں کرنی کسی نے آپس میں تو پھر جو طاقتور ہے وہ تو ہوگا. اگر آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ کہ جی کوئی نہ, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوج کو اب آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اندر چلے جائیں, بیرک کے اندر چلے جائیں, وہ نہیں جائیں گے. یہ چسکا ہے, اقتدار ایک بہت بڑا چسکا ہے, اس کے اندر اس کی مختلف شکلیں آتی ہیں. آپ جمہوریت میں بڑھتے ہیں, نواز شریف بیڈ گورننس پہ نہیں گئے, نواز شریف گئے ہیں کہ ایک لاڈلے کو لانا تھا. سر اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر وہاں پر ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مس گورن کرتے ہیں, گورننس اچھی نہیں کرتے اس لیے یہ نکالے جاتے ہیں 5 سال سے پہلے, آپ کی اور میری ڈیفینیشن مختلف ہے اس چیز کی, تو پھر کیسے سیاستدان طے کریں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ پھر ہو سکتا ہے. اس کو کون روکے گا؟ نہیں روک سکتا. اس کو روکے گا اگر پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا اور یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں گی. نہیں بیٹھیں گی, آج ابھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ساری گفتگو بلاول صاحب بھی اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جی آزاد کتنے جیتیں گے, تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 8 تاریخ کو ووٹر کا ٹرن آؤٹ فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنا ہے, ورنہ آج نون لیگ آگے ہے اس ٹرن آؤٹ میں جو موجودہ سچویشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی جس طریقے سے سائڈ پہ لگی ہوئی ہے, ان کا نشان نہیں ہے, ان کا ووٹر اگر وہ ہو جاتا ہے پس مردہ ہو جاتا ہے اور وہ نہیں آتا تو اس کا فائدہ تو سب سے پہلے نون کو ہے, پھر پیپلز پارٹی کو ہے, پھر ان کے آزاد تو کسی گنتی میں نہیں آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں اتنے بڑے بڑے جید سیاستدان کیسے کیسے بھاگے ہیں پریس کانفرنس کر کے. تو یہ جو اب آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, کوئی اجازت لے کے لڑ رہا ہے, کسی کو اجازت دی جا رہی ہے. بالکل نظامی صاحب نے ٹھیک بات کہی کہ ہر ایک سے بات ہو رہی ہے. ہاں بھی, اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی ایک دفعہ موقع مل جائے تو اس کو بھی وزارت چاہیے ہوگی کہ کون صوبے میں کون مرکز میں حکومت بنا رہا ہے. یہ بالکل آپ بھول جائیں کہ 3 دن کے اندر میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ لوگ دوسری پارٹیاں جوائن کر سکتے ہیں. اس دوسری میں آپ پی ٹی آئی کو بھی گن لیں, لیکن یہ آزاد پوری اسمبلی میں اگر صحیح معنوں میں آزاد تھا تو اسلم وہ تھے, وہ ہمارے دوست بھوتانی, بس آپ بتائیں کون تھا. نظامی صاحب, یہ جو پنجاب کی حد تک ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی بات ہے بلاول صاحب کی طرف سے, اب وہ ینگ ووٹر زیادہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, خود وہ نوجوان ہیں بلاول صاحب, ان کو مخاطب کر کے نون لیگ اور نواز شریف کے خلاف بیانیاں دے رہے ہیں. تو وہی ایک ایکشن ریپلے ہے جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس اور ان کے جلسے رہے. صرف فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود جلسے کر نہیں رہی, ان کے لیڈر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ اس سلسلے میں کر کے کوئی ڈینٹ ڈال سکتے ہیں نون لیگ کو, یا بس یہ ایک وشفل تھنکنگ اور الیکشن کیمپین کی حد تک ہے؟ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن کیمپین کی حد تک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 10 سال میں پیپلز پارٹی نے پنجاب کو بالکل تنظیمی طور پر نظر انداز کیا ہے. اس کی خواہ جو بھی وجوہات ہو, مسلم لیگ نون یا مسلم لیگ کاف سے مفاہمت ہو یا سندھ پر زیادہ توجہ دینا ہو, تو اس معاملے کے اندر پنجاب کی جو تنظیم ہے یا پنجاب کے جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں ان کو ایک اچھا خاصا دھچکا ملا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ 4-6 مہینے کی الیکشن کیمپین سے
آپ اس 10 سال کے بوجھ کو کم کر سکیں گے یا اپنی 10 سال کی ناکامیوں کو بدل سکیں گے. اس سے یہ ڈیفینیٹلی ضرور ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا, کیونکہ گزشتہ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک خاصا نیچے آیا, وہ حلقوں کے اندر تیسرے اور چوتھے نمبر پہ چلے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک تو تھوڑا سا بہتر کر لیں, لیکن اس کو وہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پنجاب کے اندر 2 بڑے مقابلے جو ہیں وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے ہی ہوں گے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. کنسوٹا صاحب, اگر آپ یہ جو گفتگو پیپلز پارٹی کے بارے میں نے بلاول صاحب کے حوالے سے کی, اس پہ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں, یا پھر کیونکہ پی ٹی آئی اوور آل ان کی جو بیانیہ رہا وہ ہمیشہ تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہی تھا, تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کی نظر میں کانٹا لگا ہوا ہے ان دوسری ساری جماعتوں کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں اس کو بدل سکتے ہیں بلاول صاحب جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو جیسے پہلے بات کی کہ جو ووٹر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, جس طرح پی ایم ایل این کا بھی اور پی ٹی آئی دونوں کا بڑا اسٹرانگ ڈانٹنگ ووٹر ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کا بھی ایک سرٹن ووٹ بینک ہمیشہ سے رہا ہوا ہے, اور وہ چاہتے نہ چاہتے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی اس الیکشن کیمپین میں سب سے بیلنسڈ پارٹی سمجھی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا کسی سے نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, اور پنجاب میں تو ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. بٹ ایون ان دا پریزنٹ سرکمسٹانسز جو سچویشن وہ لے کر چل رہے ہیں, اس میں ان کی کوشش ہے کہ جتنا انکروچ کر سکیں. اب انکروچمنٹ کے لیے ان کے پاس سب سے آسان ووٹر کون سا لگ رہا ہے ان کو؟ وہ لگ رہا ہے ان کو پی ٹی آئی. اس لیے لگ رہا ہے ناٹ بیکاز پی ٹی آئی کا ووٹر ان کو ووٹ دینا چاہتا ہے, بٹ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے ساتھ بہت ساری دشواریاں ہیں, جس میں الیکشن سمبل ہے, پولیٹیکل پارٹی اور یہ سارے معاملات ہیں, پھر سختی ہے, اور یہ بھی کافی سارا ووٹر ہو سکتا ہے ڈیسائیڈ کرے کہ جی چونکہ اتنی سختی ہے اور ہم نے کھل کر چلنا ہے تو ایسی پارٹی کے ساتھ چلیں جو کہ ہم اپنی لوکل جو سیاست ہے, جس طرح دیہاتوں کی, وہاں پر دھڑے بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 1%, 2%, 10% جتنی پرسنٹیج بہتر کر لیں. بٹ ایک بات نظامی صاحب کی سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ شاید اتنا سائزیبل ووٹ نہ ہو جو کہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے. اس کا شاید ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک نقصان ہو سکے پی ایم ایل این کو, ان کو یا پی ٹی آئی کو, تو آف کورس ہوگا, لیکن وہ ایسا ووٹ نہیں ہوگا کہ جس کو آپ کہیں کہ جی وہ سیٹوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گا. ہاں, اگر پی ٹی آئی کو کسی قسم کی آٹونومی مل جاتی ہے فرام دا کورٹ, لیٹ سے ان کو پارٹی کی ڈکلیریشن مل جاتی ہے کہ جی پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے اور اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ری انفورس ہو کے پاکستان تحریک انصاف واپس آ سکتی ہے. بٹ ونس اگین 8 فروری کو ووٹر ٹرن آؤٹ, جس طرح ریانا صاحب نے کہا, وہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. اگر تو ووٹر ٹرن آؤٹ میسو ہوا تو وہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گا, لیکن اگر ایگزسٹنگ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تو وہ بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہوگا, اس میں کوئی بھی جیت سکتا ہے. رانا صاحب, اب جو منشور کی نون لیگ کی باتیں ہیں اس پہ ہمارے جو کالیگ ہیں ذوالقرنین طاہر صاحب وہ رپورٹ کرتے ہیں ڈان اخبار کے لیے, انہوں نے کہا کہ میاں صاحب انرس جو بات چیت ہوتی ہے نون لیگ کی اس سے کئی دفعہ وہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک منشور کے اندر ایک ڈیمانڈ میاں صاحب کی یہ بھی تھی کہ سول سپریمیسی کا ایلیمنٹ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو, اور یہ بھی والی بات ایسا بھی تاثر نہ ملے کہ ہم کسی کو خفا کرنے کی کوشش کریں. نون لیگ ایک واقعی ایک مشکل پوزیشن کے اندر ہے کہ کہیں وہ اداروں کے ساتھ کوئی معاملات خراب بھی نہ کر بیٹھیں, لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے. آج ایک اور جگہ پہ بھی رپورٹ ہوا تھا شاید دی نیوز میں کہ جی وہ صدر کو ہی پارلیمنٹ سے نکال دیں گے, پھر عرفان صدیقی صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز نہیں ایسی ہے. میری بھی بات ہوئی اس پہ, اور وہ نئے ڈیجیٹل سٹی لا رہے ہیں, 5 وہ لے کے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر مکالمہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام جماعتوں کے ساتھ, اور ایک راستہ کہ جس سے انتقام بھی نہ نکلے اور سیاسی عمل آگے بڑھے. وہ ضرور اس کی باٹم لائن ہوگی کہ جی ایجوکیشن کے اوپر وہ لے کے آ رہے ہیں کہ جتنا یونیسکو نے منیمم بجٹ کہا ہے, تجویز کیا ہے کہ ہم اتنا اپنے منشور میں رکھیں گے کہ ہم اتنے 5 سالوں میں یہ بجٹ بڑھا دیں گے. وہ چیزیں لا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر منشور کے اوپر ووٹ ڈل ہی نہیں رہا, مطلب جو پڑھی لکھی بحث ہے نا یہ کہ جی منشور نہیں دیا. آج مریم نواز نے کہا نا یہ جا رہا ہمارا منشور, اوپر وہ میٹرو اورنج ٹرین جا رہی تھی. ایشو یہ ہے کہ جس پارٹی کے پاس 9.5 سال کے پی میں مینڈیٹ رہا, اس کی پرسنٹیج چیک کر لیں کہ منشور کے وعدے کتنے انہوں نے پورے کیے. لیکن پھر بھی منشور تو پیش کرنا ہی ہوتا ہے. نہیں, وہ دونوں نے کیا, 13 میں بھی کیا, انہوں نے پورا کر کے دکھایا, 18 میں بھی کیا. جس کے پاس ٹائم آیا, یہ 16 مہینے بالکل ان کی سیاست کو تباہ کر گئے نا. ورنہ تو دیکھیں نا, ان کے ٹکٹ کی بنیاد پہ, پیسوں کی بنیاد پہ نہیں, پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے اندر ریولٹ ہوا تھا کہ جناب ہمارا تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے. اس بنیاد پہ تھا نا, لیکن اس کو اکنامک پوزیشن نے تباہ کر دیا. پی ایم ایل این کو بھی کر دیا,
پی ڈی ایم کو بھی کر دیا, اور اس کی وجہ سے نواز شریف 16 مہینے پہ نہیں بات کرتے نا. وہ کہتے ہیں جی جو میں نے کیا تھا, جو میری ذمہ داری تھی میں نے کیا, وہ لائیں گے منشور. لیکن جو بات وہ ہو رہی ہے کہ ڈائی آرٹ ووٹر اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے, ورکر موجود ہے, اور جو ناراض ہوا ہے نواز شریف اس کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. عمران خان کو اپنے ووٹر کو یہ ترغیب دینی ہے ہر صورت میں کہ وہ ووٹ ڈالنے جائے, اور دوسری طرف سے یہ کوشش ہے کہ ہر بندے کو, جو بلاول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جیتوں گا لیکن میں آزاد لے کے حکومت بنا لوں گا, مطلب اسے یہ پتا ہے کہ میری اکثریت تو نہیں ہے. لیکن آپ کو اور ہمیں یہ بھی پتا ہے پنجاب میں ان کے کینڈیڈیٹ کتنے اور کتنے ایسے پاورفل ہیں, جو ساری بحث بھی ہو رہی ہے کہ جیتنے والے کتنی پرسنٹیج میں پہلے سے آتے رہے ہیں اور اب کیا ہو جائے گا. مطلب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جس دن 6 اگست یا 5 اگست کو انہوں نے مردم شماری سی سی آئی میں اپروو کی تھی, میں اس دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لو جی اب یہ دونوں آپس میں الیکشن لڑنے کے لیے ناراضگی کا کام پروگرام شروع ہو جائے گا. اور 17 اگست کو پہلا کنڈی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں 90 دن میں الیکشن چاہیے. سب کو پتا ہے کہ بھئی آپ سی سی آئی میں 4 مہینے الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں 3 مہینے سے آگے. تو یہ الیکشن تو بن گیا نا. آج بلاول کیا تقریریں کر رہے ہیں, شہباز شریف بھی جواب دے رہے ہیں, مریم نے بھی جواب دے دیا کچھ. تو الیکشن کے اندر رنگ بن گیا. پی ٹی آئی کہاں ہے؟ رنگ تو ہونا تھا پی ٹی آئی ورسز نون, نون ورسز پی ٹی آئی, وہ تو ہے ہی نہیں. وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. آرٹیفیشل رنگ بنایا جا رہا ہے الیکشن کیمپین کا, وہی نظر آتا ہے. میں اگر نظامی صاحب آپ سے کلوزنگ کامنٹس اس پہ, اب یہ ہم بات کچھ تھوڑی سی تو کی تھی میں نے رانا صاحب سے اس پہ, جو میاں صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اس بارے میں اشارہ دیا کہ ہم یہ سسٹم مجھے نکالا, جو مجھے کیوں نکالا کی طرز کی جو وہ گفتگو کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ وہ تمام سسٹم تبدیل کر دوں گا میں, جس میں وزراء اعظم کو وقت سے پہلے گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر ووٹ دیں گے تو ہم اس قسم کا سسٹم لے کے آئیں گے. دوسری طرف میں نے آرمی چیف کی گفتگو کا بھی حوالہ دیا, جہاں ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو بڑا محتاط انداز میں چوز کریں, 5,000 روپے کے پیچھے اپنے ووٹ نہ بیچیں, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مس گورن کرتے ہیں تو اس لیے 5 سال کی مدت نہیں پوری کی جا سکتی, تو اس کی کوئی لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ مس گورن بھی کرتے رہیں اور 5 سال حکومت بھی چلاتے رہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وزراء اعظم کیوں نکالے جاتے ہیں اس ملک میں؟ جی بالکل, ہمیں تو اصولوں کے ساتھ ہی جڑے رہنا چاہیے, اور اس حوالے سے جو بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات جس بھی دور میں ہوئے ہیں, وہ ماضی ہے, حال ہے یا مستقبل ہے, اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اور یہاں پر سیاستدانوں کو گالی نکالنا, ان کو تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے. اور اب ہمیں کوئی تھوڑی سی سپیس جو ملی تھی, اس میں بھی ہم گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی جو غیر آئینی غیر قانونی کام ہے ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اس سے آگے کی سپیس ابھی نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. میاں نواز شریف کا بھی جو ایک مرجھایا ہوا چہرہ ہے, اس کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ وہ واپس تو آ گئے ہیں, لیکن ان کے پاس ان کے جو خیالات تھے ان کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک دفعہ خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ججز نے اور باقیوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا, لیکن اس کے بعد ان کی پارٹی نے ان کو سمجھایا. تو اس لیے وہ چونکہ وہ بات نہیں کر پاتے, پی ڈی ایم حکومت کے 16 مہینے کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, تو اس لیے پھر ان کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں کیا لے کے جائیں. یقیناً, اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے درست انداز میں اس کو میرے لیے کنکلوڈ کیا ہے. ماجد نظامی صاحب, عامر الیاس رانا صاحب اور بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب, آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آخری حصہ تھا گفتگو کا, اس کا کرکس یہی نظر آتا ہے کہ گفتگو کے اعتبار سے, تنقید کے حوالے سے آسان ہدف رہتی ہیں سیاسی حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اور سیاستدان, لیکن میاں صاحب, لیکن حقیقت یہی ہے کہ میاں صاحب بھی اس وقت اتنے سینئر پولیٹیشین ہو کر بھی اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ وہ کس قسم کا منشور بنائیں تو کوئی اوفینڈ نہ ہو, اور وہ اپنی بات بھی سامنے رکھ سکیں کہ ان کو کیوں نکالا, کن حالات میں نکالا, اور آئندہ بھی جو لوگ تبصرہ نگار اس بات کا خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ آئندہ بھی کبھی ایسی کوئی صورتحال نہ بنے, آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ منشور کے اندر وہ ایسا کیا رکھتے ہیں کہ جو اس بات کو قابل یقین بنائے کہ وہ آئندہ ایسا ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.